आतिश फिशा हमारे सैयारे पर मौजूद सबसे मोहल्लिक और ख़तरनाक चीज़ों में से एक हैं। खुशकिस्मती से इनमें से कुछ अभी कमज़ोर हैं और अभी तक नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं हुए। हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर ये सुपर आतिश फिशा अचानक फट जाएं तो क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम ये देखेंगे कि अगर ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़े आतिश फिशा में से एक ने फटने का फैसला किया तो क्या होगा, और फिर हम दरियाफ्त करेंगे कि आतिश फिशा फटने के बाद क्या होता है। आतिश फिशा एपोकलिप्स के दौरान क्या होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े आतिश फिशा में से एक है और अब ये एक बड़े पैमाने पर फटना शुरू कर रहा है। इस वक्त ये सुपर आतिश फिशा फट रहा है। पूरी दुनिया में कितने सुपर आतिश फिशा फट रहे होंगे। इतने सारे आतिश फिशा फटने का मुशाहिदा करना कैसा होगा और क्या ये ज़िंदगी का खात्मा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ये सुपर आतिश फिशा फटते हैं तो कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ये चीज़ें सिर्फ लावा और राख की बड़ी बाल्टियाँ नहीं हैं, इसकी बड़े पैमाने पर वजाहत इसके बहुत बड़े कैल्डीरा से होती है। कैल्डीरा यानी शदीद आतिश फिशानी से बनने वाला गड्ढा। ये कैल्डीरा की तरह डिप्रेशन, लॉस एंजल्स, नई दिल्ली और सिंगापुर जैसे शहरों की तरह बड़ा हो सकता है। और जब उनमें से कुछ सुपर आतिश फिशा एक साथ फटेंगे तो वो इतनी चट्टानें और राख फेंकेंगे कि पूरे मुल्क को मलबे में ढांप दिया जाए। तो अगर वो सब एक ही वक्त में फटेंगे तो क्या आपके पास जाने के लिए कहीं भी महफूज जगह होगी। हमारा सुपर आतिश फिशा का सिलसिला रद्द-ए-अमल अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये कैलिफोर्निया के सबसे मशहूर कौमी पार्कों में से एक येलोस्टोन में शुरू होता है, जो अपने गर्म पानी के चश्मे के लिए मशहूर है। ये पूरी जगह एक बड़े आतिश फिशा के ऊपर बनी हुई है जो किसी भी लम्हे फट सकता है। ये सुपर आतिश फिशा 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के फटने से तकरीबन 2500 गुना ज़्यादा ताकत के साथ फट सकता है। इसकी धमाकाखेज ताकत TNT के 1 मिलियन मेगाटन के करीब 1/4 के बराबर होगी और ये फटने की आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि कई रियासतों में सुना जा सके और इसकी राख आसमानों तक जाएगी। और अफसोस की बात यह है कि नेशनल पार्क की ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ इसके फटने या आग के नतीजे में मर जाएगी। और येलोस्टोन पर धूल जमने से पहले एक और आतिश फिशा का फटना US के मगरबी साहिल को हिलाकर रख देगा। इस बार लॉन्ग वैली कैल्डेरा अपनी 7,60,000 साला नींद से बेदार होगा। ये पुराना आतिश फिशा फटना इतना ताकतवर था कि इसने कैल्डेरा पैदा किया जो आज भी मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि इसने वो चीज़ बनाई जो चंद मिनट पहले तक मौजूद थी। आतिश फिशा से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा क्यूबेक का मलबा फट जाएगा, जिससे राख और लावे की नाकाबिले यकीन मिकदार हवा में फैल जाएगी। इसके बाद पैसिफिक ओशियन के इस पार इंडोनेशिया में माउंट टोबा एक बहरा कर देने वाला गरज के साथ धमाका करेगा, तो ये ट्रॉपिकल पैराडाइज अफरा तफरी में बदल जाएगी और लाखों लोग इस आतिश फिशा के करीब रहते हैं, इसलिए फटने से हलाकतों की तादाद तबाहकुन होगी। दुनिया भर के लोग इस खतरनाक गर्म आतिश फिशा राख में सांस ले रहे होंगे। भारी हिफाजती मास्क के बगैर ये चीज़ें आपका दम घुटने का सबब बनेंगी और आप सांस लेने से कासिर होंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। आखिरी बार जब टोबा 74,000 साल पहले फटा था, ये ज़मीन की तारीख के सबसे ताकतवर धमाकों में से एक था। इससे फ़िज़ा में खारिज होने वाले मवाद की बड़ी मिकदार एक नामनहाद आतिश फिशा सर्दी का बाइस बनी, जिसने सूरज को रोका और अगले कई सालों तक आलमी दर्जा हरारत में नुमाया कमी का बाइस बनी। सुपर आतिश फिशा फटने के सिलसिले के रद्द-ए-अमल को देखने के लिए आइए तारीख के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आतिश फिशा फटने के मंजर के करीब वापस आते हैं। माउंट वेसुविस, इसका सुपर आतिश फिशा पड़ोसी कैंपी फ्लिगर फट पड़ेगा और खलीज नेपल्स को मज़ीद अफरा तफरी में डाल देगा। 2000 साल पहले वेसुविस ने पॉम्पी शहर को अपने नक्शे से मिटा दिया था। आज ये सुपर आतिश फिशा नेपल्स के मेट्रोपॉलिटन इलाके में रहने वाले 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा बनाएगा। और अगर इस आतिश फिशा के फटने का सेंटर पानी के अंदर होगा तो आपकी इटालियन समंदर साहिल की वेकेशन आपकी तरफ 30 मीटर की बुलंदी पर आने वाली सुनामियों से बर्बाद हो जाएगी। और ये सिर्फ दुनिया भर में आतिश फिशा फटने के वाक़यात नहीं होंगे, बल्कि इसके नताइज बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन होंगे। शहर अंधेरों में डूब जाएंगे, हवाई जहाज़ परवाज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि सांस लेने वाली हवा तलाश करना एक चैलेंज होगा। इन तमाम आतिश फिशा फटने से होने वाली अफरा तफरी और तबाही लाखों लोगों को बेघर कर देगी
اور ان کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ جیسے جیسے آتش فشاں پر موسم سرما کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہماری فضا ہوا میں موجود آتش فشاں کے مواد کے ساتھ سورج کو روکنے والے سلفورک ایسڈ سے بھر جائے، فصلیں ختم ہو جائیں گی، جس سے خوراک کی فراہمی بڑی حد تک متاثر ہوگی اور جانوروں کی کئی اقسام بڑے پیمانے پر ناپید ہو جائیں گی، بالکل اسی طرح جیسے پہاڑ ٹوبا کے پھٹنے کے نتیجے میں ہوا تھا۔ عالمی درجہ حرارت کئی سالوں تک کم ہوتا رہے گا۔ اس تاریک صورتحال میں ایک روشن مقام یہ ہوگا کہ اس سے انسانوں پر اثر انداز ہونے والے گلوبل وارمنگ کے اثرات کو تھوڑی دیر کے لیے نمایاں طور پر تبدیل کر دے گا، اور امید ہوگی کہ اس کے بعد تہذیب زندگی کو جاری رکھنے کے طریقے تلاش کرنے کے لیے ایک ساتھ شامل ہو سکتی ہے۔ اب آئیے ایک گہرا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کراکٹو آتش فشاں پھٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا۔ انڈونیشیا کے جزائر پر ایک جیولوجیکل حیوان جاگ رہا ہے۔ کراکاٹو پھٹنے والا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دن آنے والا ہے؟ اس کا پھٹنا آپ کو بہرا کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے سیارے کے لیے اچھی چیز کیوں ہو سکتی ہے؟ اگر آج کراکٹو پھوٹ پڑا تو کیا ہوگا؟ یہ انڈونیشیا میں اگست 1883 کی بات ہے، اور ریکارڈ شدہ تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن قدرتی واقعات میں سے ایک ابھی پیش آیا ہے۔ رکاتا جزیرے پر واقع ایک آتش فشاں کراکٹو پرتشدد طور پر پھٹ پڑا تھا، جس سے گیس اور راکھ کی بہت زیادہ مقدار ہوا میں پھیل گئی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز پورے امریکہ میں گونجی تھی۔ اگرچہ یہ آتش فشاں جزیرہ اس وقت خیر آباد تھا، لیکن پھٹنے کے بعد ہونے والے تباہ کن نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 36,000 تک پہنچ گئی، اور صرف یہی نہیں، اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی بھی ہوئی۔ تو اگر آج کراکٹو پھوٹ پڑے تو کیا یہ انسانیت کے لیے خطرناک ہوگا؟ آتش فشاں تباہی کے اس منظرنامے کے مراکز میں آنے سے پہلے آپ کو ایک اہم تفصیل جاننے کی ضرورت ہے۔ 1883 میں اس کے پھٹنے کے بعد کراکٹو آتش فشاں کا ایک بڑا حصہ سمندر میں گر گیا۔ یہ پانی کے اندر پھٹتا رہا۔ اس وقت جب کراکٹو پھوٹ پڑا تھا تو یہ آج کے مقابلے میں 2 گنا بڑا تھا۔ آج کے کراکٹو کے انتہائی خطرناک ہونے کے لیے اسے اپنے پرانے سائز میں واپس آنا ہوگا۔ تو آئیے ایک ایسے منظرنامے کا تصور کریں جہاں 1883 کا پھٹنا کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ آتش فشاں ایک ٹک ٹائم بم ہوگا جو پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں رہتے تھے تو آپ سب سے پہلے محسوس کریں گے کہ کچھ غلط تھا۔ مہینوں سے آپ کو عجیب و غریب مدھم عروج کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی، اور آپ کے دروازے اور کھڑکیاں پرتشدد طور پر ہل رہی ہوں گی۔ یہ تیزی انڈین اوشین کی سطح سے نیچے پھٹنے کا نتیجہ ہوگی۔ اس تیزی کے بعد کے دنوں میں کراکٹو پھٹنا شروع کر دے گا۔ راکھ کی تھوڑی سی مقدار جنوبی ہندوستان یا تھائی لینڈ میں دور تک برسے گی۔ رکاٹا جزیرے کے قریب جہاں آپ کراکٹو کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی چوٹی سے فضا میں بھاپ اور دھوئیں کی بڑی مقدار اٹھ رہی ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں آتش فشاں شیشے اور پگھلی ہوئی چٹان کی بڑی مقدار کو نکال دے گا۔ یہ چٹانی مواد جزیرے کے ارد گرد سمندر کی سطح کے کچھ حصوں کو ڈھانپ دے گا، اور یہ صرف ماہی گیری کی صنعت، جہاز رانی کے راستوں اور ساحلی ماحولیاتی نظام میں زندگی کی تمام شکلوں میں خلل کا آغاز ہوگا۔ لیکن انڈر ورلڈ کے لیے یہ پورٹل کل کے لیے اپنے بڑے شو کو محفوظ کر رہا ہے۔ اگلے دن یہ حیوان اتنی توانائی کے ساتھ پھٹ جائے گا کہ اس کی آواز کی لہریں دنیا کے گرد 4 بار چکر لگائیں گی، اور جبکہ زمین پر ہر کوئی یہ شور نہیں سن پائے گا۔ آپ اسے آسٹریلیا میں سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ 160 کلومیٹر دور جیٹ انجن کے دھماکے سے زیادہ زور سے سنائی دے گا۔ امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ قریب نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ بہت قریب ہوتے تو دھماکے سے آپ کے کان کے پردے فوری طور پر پھٹ جاتے۔ دھماکے کے بعد آس پاس کے علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام آتش فشاں راکھ جو کراکٹو نے آسمان میں اچھال دی تھی، وہ اگلے 3 دنوں تک سورج کی روشنی کو روکے گی۔ لیکن بدترین دھماکہ ابھی آنا باقی ہے۔ یہ زبردست دھماکہ آتش فشاں کے گرنے کا سبب بنے گا۔ کراکٹو کے بڑے حصے سمندر میں گر جائیں گے، جس سے تباہ کن سونامیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انڈونیشیا کے آس پاس کے علاقوں میں لاکھوں لوگ موت کے خطرے سے دوچار ہوں گے۔ اگر آپ جکارتا میں رہتے تھے تو آپ کو کوئی بہت اونچی جگہ تلاش کرنا ہوگی، کیونکہ 37 میٹر سے زیادہ اونچی لہر دارالحکومت کو بھگو دے گی، اور جنوبی امریکہ کے ساحلی علاقوں کے لوگ بھی سونامی کی زد میں رہیں گے۔ اب اگر پروازیں منسوخ نہ کی گئیں تو ہوائی جہاز آسمان سے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بڑا خطرہ آتش فشاں راکھ کے دھوئیں سے آئے گا۔ وہ پرواز کے کنٹرول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، انجن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آتش فشاں پھٹنے سے دھول اور ملبے کی ایک بڑی مقدار پیدا ہوگی، اتنا
کہ اگر یہ سب نیو یارک سٹی کی طرح ایک جگہ پر گرا تو یہ ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کا صرف اینٹینا ہی باہر جھانک رہا ہوگا۔ انڈونیشیا اور جنوب مشرقی ایشیا اور آسٹریلیا کے دیگر حصے ان کے کھیت پر گرنے والے تمام راکھ سے تباہ ہو جائیں گے۔ بہت سی فصلیں اور مویشی اس راکھ آلودہ ماحول میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اس ساری تباہی سے کچھ مثبت نکل سکتا ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کا علاج ہو سکتا ہے، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے۔ جب 1883 میں کراکٹو پھٹا تھا تو اس نے کئی سالوں تک اوسطاً عالمی درجہ حرارت کو کم کیا۔ اس کے علاوہ ہوا میں وہ تمام باریک دھول کچھ شاندار نظارے پیدا کرے گی۔ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب ایک شاندار سرخ اور نارنجی چمک کا مظاہرہ کریں گے، اور سورج اور چاند اس سے زیادہ سبز نظر آئیں گے جتنا آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب جبکہ یہ تمام آتش فشاں پھٹ چکے ہیں، آگے کیا ہوگا؟ ایک آتش فشاں ایپوکلیپس۔ ہم یہاں کتنے نقصان کی بات کر رہے ہیں؟ زندہ بچ جانے والوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ لاوا سے بھی بدتر ہو جاتا ہے؟ اگر کل آتش فشاں ایپوکلیپس ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ موسم کی بدترین پیشن گوئی ہو سکتی ہے جو آپ کبھی سننے جا رہے ہیں۔ زمین پر موجود ہر آتش فشاں فعال یا غیر فعال زمین پر یا سمندر کے نیچے اس جگہ کو اڑا دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ ہر ایک براعظم اور ہر ایک سمندر میں راکھ، لاوا، بم اور جیٹ اسپاٹس کے شعلے دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ اگر زمین پر موجود تمام آتش فشاں ایک ساتھ پھٹ جائے تو اس سے بہت زیادہ شدت کے زلزلے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے آتش فشاں زمین کی ٹیکٹونک پلیٹوں کے قریب واقع ہیں، اور جبکہ لاوا اور زلزلے یقینی طور پر کچھ بڑا نقصان کریں گے۔ ایک سب سے بڑا دھچکا جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ گندی گیسیں ہیں جو آتش فشاں سے نکلتی ہیں۔ گیس، دھواں اور راکھ کے بادل تقریباً مایا جیسی حرکت میں دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ سب چند منٹوں میں زمین پر پھیل سکتے ہیں۔ آتش فشاں کی راکھ اس عمل میں سورج کی روشنی کو روک کر آسمان کو سیاہ کر دے گی۔ اس سے زمین کا درجہ حرارت گر جائے گا۔ سورج کے بغیر زمین کی سطح کا درجہ حرارت پہلے ہفتے کے بعد 0 ڈگری تک گر جائے گا، اور پھر پہلے سال کے آخر تک -63 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے سورج کی روشنی نہ ہونے کا مطلب پودے نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے لیے خوراک نہیں ہے۔ جانوروں کی زیادہ تر اقسام ختم ہو جائیں گی، کیونکہ پودوں کا نقصان خوراک کی زنجیر پر اس کے اثرات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ناپید ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ تیزابی بارش کی توقع کر سکتے ہیں۔ یہ ان آتش فشاں گیسوں کی وجہ سے ہے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ، ہائیڈروجن فلورائڈ، ہائیڈروجن سلفائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ فضا میں پھیل جائیں گی، اور وہ بارش کے طور پر زمین پر گریں گی، اور اس کے بعد یہ میٹھے پانی کی سپلائی کو بھی آلودہ کر دے گا۔ آتش فشاں کی تباہی مکمل معاشی تباہی کا سبب بنے گی۔ ہر کاروبار اور بینک بند ہو جائیں گے، آپ کریڈٹ تک رسائی سے محروم ہو جائیں گے، اور فوری طور پر بے روزگار ہو جائیں گے، جب تک کہ آپ بنجر زمین سے بچ جانے والے کو اپنی نئی ملازمت کے طور پر شمار نہ کریں۔ یہ مکمل تیار ہونے کے بعد ایپوکلیپٹیکا وہاں سے باہر ہوگا۔ راکھ سے ڈھکی دنیا کو تازہ پانی پر مشتمل ایکو فریش کے لیے تلاش کرنا، سپلائی کے لیے بنجر زمین میں نکلنا، اور زیر زمین گرم بنکروں میں رہنا۔ اب جبکہ یہ بہت ممکن ہے کہ آتش فشاں ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، زمین پر موجود ہر آتش فشاں ایک ساتھ پھٹنے کا امکان بہت کم ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ چیزیں کتنی جلدی ختم ہو سکتی ہیں۔ کیا ہوگا اگر ہم ایسی کسی چیز کے لیے تیاری کر سکیں؟